बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट पिछले 4-5 रोज़ से अपनी तारीख के शदीद तरीन दबाव में है और इंतहाई खौफनाक नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। ये अफरा तफरी मचा देने के पसे पर्दा 3 अहम अहदाफ हैं और ये 3 अहदाफ क्या हैं, आज इस पर बात करेंगे। और ये भी हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ को ये क्या शक पड़ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट में अब नून लीग की सरपरस्ती के हवाले से यकसुई नहीं रही, इसलिए कबल इसके कि पानी सर से गुजर जाए कोई चारा किया जाए। इस अफरा तफरी के पसे पर्दा ये कहानी बताई जा रही है राजदान हलकों की तरफ से। नाज़रीन, ये सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं वो इतने शदीद दबाव और धमकियों के बावजूद डट कर क्यों खड़े हुए हैं। ये बड़ा अहम सवाल है, उन्हें परेशान किया हुआ है इस अहम मसले ने। और इस ब्लैक मेलिंग से निजात के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी क्या कोई इकदाम किया जा रहा है या किया जाने वाला है। 8 फरवरी की धांधली और फॉर्म 45 वाले पिटीशन जो है उसकी समाअत के फैसले को रेड लाइन किसने करार दे दिया है। और हर तरफ अफरा तफरी है नाज़रीन। और पिछले जो 4-5 रोज़ गुजरे हैं, मीटिंगों पर मीटिंगें हो रही हैं, कोई GHQ में हो रही है, कोई मरी में हो रही है, कोई ईवान वज़ीर आज़म में हो रही है, कोई इस्लामाबाद में हो रही, कोई आपपारा में हो रही। बड़े यानी हड़बूंग मची हुई है। एक ये केस लगाने से पहले ये जो फॉर्म 45 वाला और 8 फरवरी की धांधली वाली पिटीशन का जो केस है, ये कहा जा रहा है कि ये केस लगने से पहले आखिरी हमला करने का मशवरा किसने दिया है। ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ भी आज के इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ पिछले 5 रोज़ से शहबाज शरीफ पर क्या दबाव डाल रहे हैं, कौमी असम्बली तोड़ने का मशवरा क्यों दिया जा रहा है, क्या नून लीग के पास मौजूदा सिस्टम के अंदर रहते हुए सरवाइव करने के जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। एक तवील अरसे की टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का मंसूबा तो है, लेकिन इस पर अमल दरामद की जो ताकत है वो तेज़ी से ख़त्म क्यों हो रही है। ये चौंका देने वाले इंकशाफात भी नाज़रीन आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो अचानक नाज़रीन पैनिक फैल गया है, इसके पीछे असल राज क्या है, ये तफसील भी आज की इसी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अंदर खाते चल क्या रहा है और अब होने क्या जा रहा है। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, मेन स्ट्रीम मीडिया पर और सोशल मीडिया पर हुकूमत के जो ख़ास एंकर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं, उनके ज़रिए अब ये खुली धमकियां देने का सिलसिला शुरू हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अब अमल नहीं किया जाएगा और वही सलूक किया जाएगा मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से भी जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ज़माने में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाने वाले फैसलों से किया गया था। ख़ास तर्जमानों के ज़रिए ये धमकियां देने का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल खुली और नंगी धमकियां दी जा रही हैं। अब कायदे कानून के तहत ये कहा जा रहा है कि अब कायदे कानून के तहत नहीं निपटा जाएगा, बल्कि लितरो लितरी का सिलसिला शुरू होने वाला है। ये लितरो लितरी की इस्तिलाह जो ख़ास इस्टेब्लिशमेंट के या नून लीग के एंकर हैं मुनीब फ़ारूक, उन्होंने इस्तेमाल की है और दूसरे जो एंकर्स हैं वो भी कुछ इसी किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि शहबाज हुकूमत और इसके सरपरस्तों के पास अब आइनी और कानूनी ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। हार मान ली है उन्होंने और इसलिए वो अब लितरो लितरी पर आ गए हैं। नाज़रीन, अंदर के हालात से आगाह हलकों का दावा है
کہ یہ کھلی اور ننگی دھمکیاں دینے کے 3 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی ڈھارس بندھائی جائے، جو بالکل ہی حوصلہ چھوڑ چکے ہیں، اور مری میں اجلاس پر اجلاس، اور اجلاس پر اس طرح ایک ڈائلاگ مشہور ہوا تھا کہ پیشی پر پیشی، پیشی پر پیشی، لیکن انصاف نہیں مل رہا۔ لیکن یہاں بھی اجلاس پر اجلاس، اجلاس پر اجلاس ہو رہا ہے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ بالکل یہی صورتحال اس وقت میاں محمد نواز شریف کو درپیش ہے۔ وہ ارادے باندھتے ہیں، سوچتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں، اور اسی خوف کا شکار ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ ناظرین، دوسرا مقصد یہ جو دھمکیاں، ننگی دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ لکھنے والے 8 جج صاحبان ہیں، ان پر نفسیاتی پریشر بڑھایا جائے۔ یہ دوسرا اہم مقصد ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا جو اندر کے معاملات کی خبر رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر نفسیاتی دباؤ بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تفصیلی فیصلے میں مزید کوئی بڑا کام ڈالنے سے باز رہیں جو موجودہ حکومت کو کہیں مزید مشکل میں نہ ڈال دے۔ یہ اندر کی خبر ہے ناظرین کہ یہ جو اتنا دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، یہ ایمرجنسی وغیرہ کوئی نہیں لگانی انہوں نے، یہ صرف اس تفصیلی فیصلے میں آخری کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف کوئی مزید بم شیل نہ ہو۔ ناظرین، تیسرا اور سب سے اہم مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو شدید ترین دباؤ میں لا کر 8 فروری کی دھاندلی اور فارم 45 والی پٹیشن کی سماعت شروع کرنے والا سب سے بڑا دھماکہ کرنے سے روکا جائے۔ ناظرین، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان اتنے شدید دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود ڈٹ کر کیوں کھڑے ہیں؟ یہ وہ $1 ملین کا سوال ہے جس نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ کبھی تو وہ اس بغاوت کا تعلق عالمی سازش سے جوڑتے ہیں کہ ججوں کو کہیں باہر سے اشارہ ہے، یا کبھی اس بدگمانی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بڑا حصہ اب ان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا ہے۔ شہباز حکومت کو کام سے کام لیا بھی جا رہا ہے اور اسے ڈرا کر بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ بدگمانی بھی پھیلی ہوئی ہے، اور نواز شریف اس حوالے سے بھی کچھ غم و غصے کا شکار ہیں، ایسا کہنا ہے مری کے ذرائع کا۔ ناظرین، اس حوالے سے اصل صورتحال کیا ہے اس کے بارے میں یقینی طور پر تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ رازدان حلقے یہ اشارے دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی اکثریت اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک غیر تحریری انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ شدید دباؤ اور بلیک میلنگ کی جو موجودہ دلدل ہے، اس سے دونوں نے مل کر کیسے نکلنا ہے اور مل جل کر اگلے 4 سال ملک کا نظام کیسے چلانا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ملک کے اگلے 4 سال کے حوالے سے 2 شخصیات فیصلہ کن طاقت اختیار کر چکی ہیں، اور وہ 2 شخصیات ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر۔ یہ دونوں شخصیات یہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس میں بھی شامل ہیں اور اکثریت میں ہیں، ہم خیال لائک مائنڈڈ ہو چکے ہیں دونوں، اور جو بھی اب پٹیشن لگے گی وہ اور جو بھی بینچ بنے گا وہ ان دونوں کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں صاحبان اگلے 4 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اس لیے بھی اب ان کے بغیر معاملہ آگے نہیں چل سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 3 سال چیف جسٹس رہنا ہے اور اس سے اگلا سال پھر جسٹس منیب اختر نے رہنا ہے، تو اس لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہے وہ اب ایک ہارا ہوا گھوڑا ہے۔ اب خود اسٹیبلشمنٹ بھی اور نون لیگ بھی اس پر شرط لگانے سے گھبرا رہی ہیں، لیکن چونکہ وہ انہیں جسٹس منصور علی شاہ کو تو اپنا خام خواہ دشمن بنا چکی ہیں اور وہ انتہائی طاقتور پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تحریری انڈرسٹینڈنگ ہے پی ٹی آئی اور ججوں کے درمیان، اس میں جسٹس منیب اختر
اور خاص طور پر جسٹس اطہر من اللہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اس لیے معاملہ جو ہے وہ حکومت کے ہاتھوں سے بھی نکل گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے بھی نکل گیا ہے۔ یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، اصل صورتحال بہت جلد سامنے آ جائے گی، ان کا یہ بھی کہنا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مخصوص نشستوں والے کیس کی سماعت کے دوران جب فیصلہ لکھا جا رہا تھا، جو مختصر فیصلہ دیا گیا، تو قاضی گروپ کے کچھ ججز نے دباؤ ڈالنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے ساتھی ججز کو یہ اعتراض کیا کہ اگر حکومت اور الیکشن کمیشن نے یہ جو مختصر فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا، اس پر عمل درآمد میں روڑے اٹکائے تو پھر کیا ہوگا۔ یعنی جو اس وقت ہو رہا ہے، روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ گروپ اس سے پہلے سے آگاہ تھا، اس لیے وہ جو میٹنگ ہوئی 40 منٹ والی دوسری میٹنگ وکلا صاحبان کی جمعرات والے دن، ججز صاحبان کے جمعے کا فیصلہ دینے سے پہلے جمعرات کی شام کو، اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ دھمکی بالواسطہ دھمکی دی گئی کہ جناب اگر انہوں نے اس فیصلے پر عمل درآمدی نہ کیا اور الٹا ہمیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں کہیں، تو اس پر کچھ جج صاحبان نے جوابی اقدام کے طور پر 8 فروری کی دھاندلی اور فارم 45 والی پٹیشن کی سماعت شروع کر دینے کو ایک بہترین جوابی آپشن قرار دیا، جس پر طوطے اڑ گئے قاضی فائز عیسیٰ گروپ کے بھی، اور پھر یہ اطلاع قاضی فائز عیسیٰ کیمپ کے ذریعے حکومتی ایوانوں تک بھی پہنچ گئی اور اسٹیبلشمنٹ تک بھی پہنچ گئی، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف میں ایک لڑائی کی کیفیت ہو گئی، کافی جھڑپ ہوئی دونوں میں، اور نواز شریف کا موقف یہ تھا کہ وہ اسی لیے یہ لولی لنگڑی حکومت لینے کے خلاف تھے کہ یہ کسی بھی وقت اچانک ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ناظرین جو مری میں بار بار مریم نواز کو بھی بلایا جاتا تھا اور پارٹی میٹنگ منسوخ کر دی گئی تھی، شہباز شریف بار بار ملنے جاتے تھے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بڑے میاں صاحب تھے وہ آگ بگولا ہوئے بیٹھے تھے اور آتش فشاں بنے ہوئے تھے کہ آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور آج ہم اس دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ ناظرین، نواز شریف کو اب یہ یقین دلانے کے لیے کہ کچھ بھی ہو جائے پی ٹی آئی کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا، ایک نیا خوف و ہراس پھیلانے کا موجودہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا جانے لگا ہے کہ ایمرجنسی پلس بھی لگائی جا سکتی ہے، جس کے تحت نئے پی سی او کے تحت ججوں سے دوبارہ حلف لیا جائے گا اور باقی ججوں کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اس دوران مارشل لاء لگانے کے آپشن کو بھی مشاورتی عمل میں شامل کر لیا گیا تاکہ سپریم کورٹ اور پی ٹی آئی مزید شدید ترین دباؤ میں آ جائیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اس مسلسل بلیک میلنگ سے نجات کے لیے سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کوئی اقدام اٹھایا جانے والا ہے۔ تو اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسا فوری کوئی اقدام نہیں اٹھایا جائے گا اور پہلے مرحلے میں مخصوص نشستوں والے فیصلے پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ ناظرین، اگر حکومت اور الیکشن کمیشن نے اس فیصلے پر عمل درآمد کر دیا تو اس کیس کا تفصیلی فیصلہ آنے تک، یعنی اگلے 1.5-2 ماہ تک سپریم کورٹ کی طرف سے مزید کوئی بڑا دھماکہ نہیں کیا جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نواز شریف نے 8 فروری کی دھاندلی اور فارم 45 والی پٹیشن کی سماعت کے فیصلے کو اپنی ریڈ لائن قرار دے دیا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب ان کے تازہ ترین جو مذاکرات جاری ہیں، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی بہت ہو گیا، آپ لوگ ہم سے وعدہ کرتے ہیں لیکن پھر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اب یہ ہماری ریڈ لائن ہے کہ اگر جس دن سپریم کورٹ نے یہ پٹیشن ٹیک اپ کر لی اس دن سمجھے کہ آپ کا اور ہمارا معاہدہ ختم۔ ناظرین، اس صورتحال سے خود اسٹیبلشمنٹ کو بھی پریشانی ہے کہ نواز شریف بھی ضدی آدمی ہے، اگر اس نے یہ ضد کر لی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے جو آپشن ہیں وہ بھی محدود ہو جائیں گے۔ ناظرین، نواز شریف کا موقف یہ ہے کہ شہباز حکومت یا اسٹیبلشمنٹ نے اگر کچھ کرنا ہے تو اس پٹیشن کی سماعت شروع ہو جانے سے پہلے کرنا ہے، یہ کیس لگنے سے پہلے آخری حملہ کر دیا جائے تو کسی حد تک بچت کا امکان ہے،
ایک بار سماعت شروع ہو گئی تو سپریم کورٹ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کو اسمبلیاں توڑنے سے روک بھی سکتی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ نون لیگ کے لیے سیاسی موت کے مترادف ہوگا کہ انہیں مار بھی دیا جائے گا اور رونے بھی نہیں دیا جائے گا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف پچھلے 5 روز سے وزیر اعظم شہباز شریف پر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی توڑ کر ملک میں نئے عام انتخابات کا اعلان کر دیں اور پھر ایک طویل عرصے کی نگران حکومت بنا کر پی ٹی آئی کو پہلے کچلا جائے اور پھر قبل از وقت عام انتخابات میں اسی قسم کی دھاندلی کی جائے، دھاندلا کیا جائے جو پیپلز پارٹی نے 8 فروری کو اندرون سندھ میں کی تھی، یعنی رزلٹ آنے سے پہلے سارا دن دھاندلی ہی ہوتی رہے اور ڈٹ کر الیکشن میں سمجھ لیں کہ ریگنگ کی جائے، پولنگ ڈے ریگنگ صبح سویرے ہی شروع کر دی جائے اور پرچیاں صبح سویرے پہلے ہی ڈال دی جائیں عملے کے ساتھ مل کر، اور شام کو جب رزلٹ آئے تو اس میں جو نون لیگ ہے وہ اکثریت سے جیت چکی ہو، جس طرح کہ اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی نے کیا 8 فروری کو۔ اس مشورے کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ نواز شریف کی جہاں دیدہ نگاہیں اس نتیجے پر پہنچ چکی ہیں کہ نون لیگ کے پاس موجودہ سسٹم یا موجودہ سیٹ اپ کے اندر رہتے ہوئے سروائیو کرنے کے آپشن بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، وہ اب ایک سوراخ بند کرے گی تو دوسرے سے پانی نکلنا شروع ہو جایا کرے گا اور یہ کشتی آخر ڈوب جائے گی اور یہ حکومت ہر وقت غیر یقینی کا ہی شکار رہے گی جتنے دن بھی سروائیو کرے گی۔ ناظرین، ایک اور آپشن یہ زیر غور ہے کہ سردار جہانگیر خان ترین کو نگران وزیر اعظم بنا کر ایک طویل عرصے کی ٹیکنوکریٹ حکومت لائی جائے اور ملک کو معاشی بحران سے نکال کر پہلے استحکام لایا جائے اور پھر مستقبل کے بارے میں بڑے فیصلے کیے جائیں۔ اس دوران پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ کا سلسلہ بھی جاری رہے اور عمران خان کو بھی جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے۔ منصوبہ تو ناظرین یہ بڑا زوردار ہے، لیکن مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اس پر عمل درآمد کی طاقت پی ڈی ایم پلس اسٹیبلشمنٹ گٹھ جوڑ کے پاس اب نہیں رہی اور تیزی سے مزید ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو اچانک ناظرین پینک پھیل گیا ہے، اس کے پیچھے بھی اصل راز یہی ہے کہ عوام کی سپورٹ تو اس گٹھ جوڑ کو پہلے ہی حاصل نہیں تھی، اب اداروں خاص طور پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی بھی سپورٹ حاصل نہیں رہی، اس لیے ٹیکنوکریٹ حکومت، ایمرجنسی پلس، نیا پی سی او حلف اور مارشل لا لگانے کے جتنے بھی منصوبے بن رہے ہیں، ان کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ انہیں آئینی کور کیسے ملے گا اور کیا 25 کروڑ عوام اور عالمی برادری اس کھلواڑ کو قبول کر لے گی۔ اندر کھاتے ان سب سے زیادہ جو ہے جو ملین ڈالر کا یہ جو سوال ہے، اس پر اب فکری بحث جاری ہے کہ دنیا کا اس پر رد عمل کیا ہوگا اور پاکستانی عوام کا رد عمل کیا ہوگا، اور اسی پر فکری بحث جاری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے اندازے کی غلطی ملک کو کسی بڑے طوفان میں پھنسا سکتی ہے، اور اس حوالے سے جو جولائی کا آخری ہفتہ ہے اور اگست ستمبر کے مہینے ہیں، جو 2 مہینے ہیں، انہیں بہت ہی اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آخر وقت تک اپنے کچھ پتے چھپائے ہوئے ہے اور کہیں ایسا بھی موقع آ سکتا ہے کہ گھوڑا بدلنے کی تیاری کر لی جائے اور یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اب نون لیگ سے اور قاضی فائز عیسیٰ سے بڑے طریقے سے جان چھڑوا کر جو نئے جو قاضی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور یہ جو دوسرے جج صاحبان ہیں ان پر ہاتھ رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ نئے عام انتخابات یا فارم 45 والی پٹیشن کے حوالے سے کوئی ڈیل کر لی جائے۔ اب دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ ہر روز بلکہ ہر چند گھنٹوں کے بعد نئے مشورے شروع ہو جاتے ہیں اور سب اسی گو مگو میں ہیں کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں،
کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے، اسی گم گو میں ناظرین سوری اسی گم گو میں اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور اس حوالے سے اگلے جو 50-60 دن ہیں 70 دن ہیں ان کو فیصلہ کن قرار دیا جا رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔